बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। ये वो दौर था जिसे गदर दहली का नाम दिया जाता है। ये खूनी दौर मुसलमानों के दामन में आहो बका के सिवा कुछ न था। अंग्रेज का इस्तबदाद जुल्म अपने उरूज पर था। मुगलिया दौर दम तोड़ चुका था। दीन इस्लाम के रुश्द व हिदायत व इल्म के चिराग ज़माने के हाथों गुल हो चुके थे। मुसलमान कैद व तर्क वतन की सौबतों में अयाम हयात गुजार रहे थे। अल्लाह ताला जब अपने बंदों पर मेहरबान हो जाता है तब तकलीफ के बाद आसानियां पैदा फरमा देते हैं। कुछ हस्तियों को अपनी दलील रुश्द व हिदायत और तजदीद दीन के पैकर बनाकर तजदीद दीन व अहया दीन के लिए पैदा फरमा देता है, जो आगे चलकर इस्लामी इक़दार को यकसर मिटने नहीं देती, जिनकी खिदमात से सालहीन की याद ताज़ा हो जाती है, मुआशरे में रूहानियत के नूर से जुल्मत को दूर कर देते हैं। ऐसी शख्सियात मुसलमानों के लिए मीनार नूर की हैसियत रखती हैं। जिस वक्त मादा परस्त अंग्रेज मगरिब की बेहयाई और नापाक अज़ाइम मुसलमानों पर अपने नज़रियात की अफरियत को मुसल्लत करना चाहता था और मगलूब कर चुका था, उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब के ख़ानदान से ऐसी हस्ती को पैदा फरमाया जो क़यामत तक के लिए मुसलमानों के ईमान के पासबान बने और ख़त्म नबूवत और तज़ीम व तौक़ीर रसूल अरबी का झंडा बुलंद किया। रहती दुनिया तक के तमाम मज़ाहिब के लोगों पर ऐसी धाक बिठाई कि क़यामत तक किसी गुस्ताख को गुस्ताखी करने की जुर्रत न होगी। ये मर्द आहन जिसका नाम पीर महर अली शाह है, जिसने हक व बातिल में फ़र्क किया और अपने कलम को बतौर तलवार बनाकर मैदान में निकले तो बातिल कुव्वतें भेड़ बकरियों की तरह आगे भाग निकली, जो आज तक वापस न आई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैयद पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएंगे कि आप रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, आपने दीन की किस तरह से खिदमत की, आपको विलायत का मकाम कब और कैसे मिला, आपको फातह कादियानियत क्यों कहा जाता है, आपने कादियानियों के खिलाफ अजीमुशान मुनाजरा किया और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आपके कुछ करामात का तज़किरा भी किया जाएगा, लिहाजा आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। खित्ता पोठवार कितना खुशनसीब है जिस पर सैयद उलमाए अरब व अजम का रोज़ा मुबारक है। कोहे मारगला के दामन में सब्ज़ वादियाँ, कुदरती हुस्न और इमामुल मुसलमीन का कस्बा गुलरा शरीफ जिसमें रोज़ा मुबारक है। ये सारा नक्शा मदीना मुनव्वरा का है। मदीना मुनव्वरा के करीब कोहे जबल ओहद के करीब में रहमतुल आलमीन का गुंबद खिजरा और दुनिया की अजीम तरीन मस्जिद नबवी है। मुसलमानान पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए गुलरा शरीफ की ज़ियारत सकून कल्ब का बाइस बनती है और मदीना मुनव्वरा की याद ताज़ा करती है। अहले इस्लाम की इल्मी रूहानी शख्सियात ने जिसे अपना कायद तस्लीम किया, ये सब जानते हैं कि कादियानियत के मुकाबले में दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहाद एक मुजद्दिदाना कारनामा है। पीर सैयद महर अली शाह गोलरा शरीफ, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में वाक़े है, 14 अप्रैल 1859 मुताबिक यकम रमज़ान 1275 हिजरी को पैदा हुए। आपकी विलादत से चंद रोज़ पेशतर एक उमर रसीदा मजजूब खानका में आकर मुकीम हो गए थे और अनकरीब पैदा होने वाले मकबूल खुदा की ज़ियारत का जिक्र करते थे। जब आप मुतवल्लिद हुए तो ये मजजूब हरम सराय की डेवड़ी में पहुंचे और आपको बाहर मंगवाकर हाथ पांव चूमे और रुखसत हो गए। सच है, मकबूलान खुदा बनते नहीं बनाए जाते हैं। सैयद महर अली शाह के वालिद का नाम सैयद नज़र दीन शाह इब्ने सैयद गुलाम शाह इब्ने सैयद रोशन दीन शाह, जबकि आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम मासूमा मौसूफा बिनते पीर सैयद बहादुर शाह है। आपका सिलसिला नसब 25 वास्तों से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ गौसुल आज़म से और 36 वास्तों से सैयदना इमाम हसन से जा मिलता है। आपके एक ही साहबजादे थे जिनका नाम पीर सैयद गुलाम महिउद्दीन गिलानी था और उनको आप प्यार से बाबू बुलाया करते थे। बाबू जी के 2 साहबजादे हैं, एक पीर सैयद गुलाम मोइनुद्दीन शाह और दूसरे सैयद अब्दुल हक शाह। पीर सैयद गुलाम मोइनुद्दीन शाह के साहबजादगान पीर नसीरुद्दीन नसीर, पीर गुलाम जलालुद्दीन शाह और पीर गुलाम हसामुद्दीन शाह हैं।
جبکہ پیر عبدالحق شاہ کے دو صاحبزادے ہیں، ایک پیر غلام معین الحق شاہ اور دوسرے پیر غلام قطب الحق شاہ۔ آپ 14ویں صدی کے مجدد بھی تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت پیر سید روشن دین شاہ 1760 میں گولڑا شریف تشریف لائے۔ ان کے اولاد سے تیسری پشت میں حضور قبلہ عالم کا ظہور ہوا۔ آپ نے پیر سید نظر دین شاہ المعروف اجی کے گھر میں آنکھ کھولی۔ یہ گھرانہ پہلے سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے اور عبادت گزار تھے۔ آپ کے والد گرامی اہل قبائل کے عظیم رہبر و رہنما تھے اور بڑے پیر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز اور سکھوں نے اس خاندان کو شروع سے ہی نشانہ بنایا، لیکن قدرت کو منظور یہ تھا کہ اس گھرانے نے ہی انگریز اور سکھوں کو شکست دی اور ان کا خود کاشتہ پودا ختم کیا۔ آپ کے والد فرماتے ہیں، جب میری سلب میں تھے تو ان کی وجہ سے مجھے بے شمار کامیابیاں ملی، یہاں تک کہ جب سکھوں نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت مجھ پر آگ کو گلزار بنا دیا اور اس خاندان کو خاصی شہرت نصیب ہوئی۔ شب و روز عبادت الہی اور مطالعہ کتب میں مصروف رہتا۔ جب رات کو نوافل پڑھ پڑھ کر تھک جاتا تو کنویں سے پانی نکال کر گولڑا شریف کی مساجد کے سکاوے بھرتا، مگر نیند قریب تک نہ آتی۔ جب یہ اپنی والدہ کے بطن عفت میں منتقل ہوا تو یہی کیفیت ان کی ہو گئی۔ ساری رات جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتی۔ قبلہ عالم کے ننیال حسن ابدال کے گیلانی خاندان میں سے تھے، جو حجرہ شاہ مقیم ضلع ساہیوال کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین عرف بہاؤل شیر گیلانی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت بہاؤل شیر سیدنا غوث اعظم کے شہزادے سید عبدالرزاق کی اولاد میں سے ہیں اور 9ویں صدی ہجری کے قریب بغداد شریف سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت قبلہ عالم والدین کی طرف سے نجیب الطرفین گیلانی سید ہیں۔ مہر علی شاہ نے صرف 4 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کر دیا اور ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ کو خانقاہ کی درسگاہ میں اردو، فارسی وغیرہ کی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کر دیا گیا۔ قوت حافظے کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید کا سبق روزانہ آپ حفظ کر کے سنا دیا کرتے تھے۔ جب قرآن حکیم ناظرہ ختم کیا تو اس وقت آپ کو پورا قرآن کریم حفظ بھی ہو چکا تھا۔ عربی، فارسی اور صرف و نحو کی تعلیم مولانا محی الدین سے حاصل کی۔ آپ نے کافیہ تک اپنے استاد سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے حسن ابدال کے نواح میں موضع بھوئی کے مولانا محمد شفیع قریشی کی درسگاہ میں داخل ہوئے اور 2-2.5 سال میں رسائل منطق میں سے قطبی تک اور نحو اور اصول کے درمیانی اسباق تک تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے آپ نے موضع انگا علاقہ سون ضلع شاہپور کا سفر اختیار کیا اور وہاں پر مولانا حافظ سلطان محمود سے تکمیل کی۔ انگا میں قیام کے دوران مولانا حافظ سلطان محمود کے ساتھ سیال شریف ضلع سرگودا خواجہ شمس الدین سیالوی چشتی کی زیارت کے لیے جایا کرتے اور خواجہ سیالوی آپ پر خصوصی شفقت و محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ اسی شفقت و محبت کی وجہ سے پیر سید مہر علی شاہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ سلیمانیہ میں شمس الدین سیالوی سلیمانی کے دست پر بیعت ہوئے اور خلافت سے نوازا۔ وہ ایک عظیم رہنما، ولی اللہ، حنفی عالم اور قادیانی مرزائی فرقے سخت مخالف مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں خاص طور پر غیر راسخ العقیدہ اور مرزائی فرقے کے رد میں سیف چشتیائی لکھی۔ آپ طبیعت کے بلند اوصاف اور لطیف واردات کے مالک تھے۔ آپ کی طبیعت میں غریب نوازی اور مظلوموں کی حمایت بدرجہ عتم موجود تھی۔ کسی جابر شخص کی زیادتی کی شکایت پہنچتی تو آپ فوراً اس کے خلاف کمزور کے حق میں صف آرا ہو جاتے۔ آخری عمر تک سخاوت، شجاعت کے اوصاف آپ کی ذات گرامی میں موجود نمایاں رہی۔ بچپن میں عشق الہی کی سرگرمیاں ایسی تھی کہ آبادی سے وحشت اور ویرانوں میں جی لگتا۔ رات کو گھر سے باہر نکل کر بیشتر حصہ سامنے والے پہاڑی نالوں اور کھڈوں اور جھاڑیوں میں گزار دیتے۔ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو وحشت کے ساتھ طبیعت میں گرمی اور حدت اس قدر زیادہ ہوئی کہ سخت سردی کے ایام میں یخ بستہ پانی سے غسل فرماتے۔ مطالعہ کرنے کے بعد حجرہ مبارک سے باہر نکل کر موسم سرما کی سرد ہواؤں کے جھونکوں سے ایسی تسکین پاتے جیسے گرمیوں میں تشنا کام کو آب خنک سے ہوتی ہے۔ آپ کو 4 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے خانقاہ کے درس میں داخل کیا گیا اور اردو فارسی کے امتحان کے لیے راولپنڈی کے مدرسے میں آپ کو آپ کا خادم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گیا۔ ممتحن انگریز تھا، اس نے سب سے پہلے آپ سے ہی سوال کیا کہ باید کا مصدر کیا ہے۔ آپ نے صحیح جواب دیا تو ممتحن نے ساری جماعت کو یہ کہہ کر پاس کر دیا کہ جب اس قدر کمسن بچہ ایسا صحیح جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ استاد کی تعلیم اچھی ہے اور پوری جماعت لائق ہے۔ حافظے کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید کا روزانہ سبق زبان یاد کر کے سنا دیا کرتے۔ جب قرآن پاک ختم کیا تو سارا قرآن بلا ارادہ حفظ ہو چکا تھا۔ عربی، فارسی اور صرف و نحو تک تعلیم کے لیے بڑے پیر صاحب نے علاقہ ہزارہ کے رہنے والے مولوی غلام محی الدین کو استاد مقرر فرمایا، جس نے حضرت کو قافیہ تک تعلیم دی۔ اور ایک روز استاد صاحب نے فرمایا، صاحبزادہ صاحب مطالعہ کر کے آیا کرو۔ تو قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ اس وقت مطالعے کا مطلب سمجھا زبانی یاد کرنے کا، اس لیے اگر اس تمام سبق زبانی سنا دیا۔ استاد صاحب کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ کچھ عرصے بعد مولانا غلام محی الدین نے بڑے پیر صاحب سے عرض کیا کہ صاحبزادے کو قدرت نے ایسا ذہین اور اعلیٰ دماغ عطا کیا ہے کہ ہر سبق زبانی سنا دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے سوال کرتے تو جواب دینے میں اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں تعلیم دینے کا حق ادا نہیں کر پا رہا۔ صاحبزادے کو کسی بڑے فاضل استاد کے پاس ہونا چاہیے۔ حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو صاحبزادگی کے ماحول سے نکال کر دور افتادہ علاقے میں تکمیل تعلیم کے لیے جانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد آپ نے ہندوستان کے جید علماء اور روحانی شخصیات سے علوم و فنون حاصل کیے۔ جلیل القدر استاد العلماء مولانا لطف اللہ خان علی گڑھی جیسے جلیل القدر شخصیت سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے درجے کے طلباء کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بسا اوقات طویل راتوں کو عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے۔ حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ کے بارے میں علماء محققین کی رائے ہے، جو دین کی تجدید کرے گا وہ وقت کا مجدد ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسا شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ علامہ عبدالحی لکھنوی اپنے فتوے میں تحریر کرتے ہیں کہ حدیث میں راس مائتہ سنت سے مراد صدی کا آخری حصہ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے وہ شخص علوم ظاہرہ و باطنہ کا عالم ہو، اس کی تقریر و تالیف و تصنیف سے لوگوں کو نفع کثیر پہنچے، سنت کو زندہ کرے اور بدعات کو ختم کرے، اور ایک صدی کے اختتام اور دوسری صدی کے آغاز میں اس کے علم کی شہرت اور اس سے لوگوں کو فائدہ معروف و مشہور ہو۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے صدی کے آخر کو نہیں پایا اور اس سے اس زمانے میں احیاء شریعت نہیں ہوا تو اس کا نام مجددین کی فہرست میں نہیں آئے گا۔ بچپن میں ہی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظے کا یہ عالم تھا کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ روزانہ کا سبق کسی کے کہے بغیر زبانی یاد کر لیا کرتے اور بغیر دیکھے ہی سنا دیا کرتے تھے۔ جب آپ نے ناظرہ مکمل کیا تو اس وقت آپ کو مکمل قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا۔ آپ کے والد صاحب نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو عربی، فارسی اور صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت مولانا محی الدین ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سرپرستی تعلیم دلوائی۔ ایک روز آپ کے استاد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا مطالعہ کر کے آتے ہو کہ نہیں؟ آپ فرماتے کہ مجھے اس وقت تک لفظ مطالعے کا صحیح مطلب بھی معلوم نہ تھا۔ میں سمجھا کہ مطالعہ زبانی یاد کرنے کو کہتے ہیں، لہٰذا اگلے روز میں نے پورا سبق زبانی سنا دیا، جس پر استاد صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک دن پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب نے دوران سبق کتاب کے ایسے حصے کی عبارت یاد کر کے آنے کی ہدایت کی جو دیمک لگ جانے کی وجہ سے اس قدر مٹ چکی تھی کہ پڑھی نہ جا سکتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عذر پیش کیا کہ جو عبارت کتاب میں ہی نہیں اسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے، تو استاد صاحب نے غالباً آپ کے مادرزاد ولی ہونے کی تصدیق کی، غرض سے کہا کہ میں نہیں جانتا، اگر کل یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو سزا ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آبادی سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ وغیرہ کیا کرتا تھا۔ اس دن بھی کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا کتاب کی دیمک زدہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر بے سود۔ آخرکار سر اٹھا کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، بے شک تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں سبزی مائل عبارت نمودار ہوئی جسے میں نے حفظ کر لیا، اسی وقت جا کر استاد صاحب کو سنا دی۔ انہوں نے کچھ شبے کا اظہار کیا تو میں نے کہا کہ مجھے اس کے صحیح ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اگر اس کتاب کے مصنف بھی قبر سے باہر نکل کر آ جائیں اور اسے غلط کہہ دیں تو میں نہ مانوں گا۔ چنانچہ استاد صاحب اسی روز راول پنڈی گئے اور ایک مکمل نسخے سے میری سنائی ہوئی عبارت کو ملا کر دیکھا تو نہایت حیران ہوئے۔ آپ نے علم عرفان، تصنیف و تالیف، احیاء شریعت الاحاد کے خاتمے کے لیے جد و جہد کی،
آپ علوم ظاہر و باطن، شریعت و روحانیت کے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جن کے فیض کو بر صغیر کے چوٹی کے علماء اور بزرگان دین نے تسلیم کیا۔ جو ازہر من شمس الدین سیالوی سے خلافت ملی، آپ کو ظاہری و باطنی خلافت عطا ہوئی۔ حضرت پیر فضل الدین فیض یاب ہوئے، آپ کی علمی شہرت کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے علماء میں یہ بات مشہور تھی، یہ کہہ دینا کافی ہوتا قال علامہ گولڑی، سند سمجھا جاتا تھا۔ قادیانیت کے مقابلے میں صرف آپ کی ذات گرامی تھی، آپ کو ہندوستان کے تمام مکاتب فکر کے قائدین نے قائد تسلیم کیا تھا۔ آپ 14ویں صدی کے مجدد کی حیثیت سے بسم اللہ کے ہم عدد تھے۔ آپ کے علوم و فنون کی مہارت کمال درجے کی تھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر، جناب مولانا لطف اللہ علی گڑھی، مولانا احمد سہارن، مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا اشرف علی تھانوی، فاضل اجل، مولانا فضل حق رامپوری، مولانا عبداللہ ٹونکی، علامہ انور شاہ کشمیری اور مولانا نذیر اور بیٹھوی فرماتے تھے، تمام علوم و فنون پیر مرحل شاہ کی خدمت میں دست بستہ حاضر کھڑے ہیں، تصرف کے منتظر معلوم ہوتے ہیں۔ انہی درجے کے 80 علماء کرام نے حضرت کو مرزائے قادیانی سے مناظرے کے لیے اپنا قائد چنا۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں قرآن پاک کا حفظ کیا، صرف و نحو، فقہ، اصول منطق، علم حدیث، علم تفسیر مکمل، اسلامی تمام قواعد و ضوابط و درجات، اصول فروع کی تمام تعلیمات مکمل فرمائیں۔ اسی طرح آپ کے والد ماجد قبلہ پیر نظر حسین عرف اجی سرکار نے کمالات حاصل کیے۔ آپ سید ہیں۔ دوران تعلیم طلبہ، اساتذہ اور لوگ آپ کی کم عمری کے تقوی کو دیکھ کر عقیدت مند ہو گئے تھے۔ عشق الہی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ نے فنا فی اللہ و فنا فی الرسول اور وحدت الوجود، وحدت الشہود کے وہ دقیق مسائل حل فرمائے کہ جن سے بڑے بڑے علماء کرام حیران تھے۔ آپ کو جو دستخواہ ورثے میں ملا ہوا تھا، جن کی گواہی آج بھی آستانہ عالیہ دے رہا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں مولانا عبد الغفور ہزاروی، شیخ القرآن پیر محمد عبداللہ شاہ غازی پور جلال پور پیر والے اور حضرت پیر امام شاہ لودھنا والے اور دیگر معتبر لوگ آپ کے علمی بحر کنار کے پروردہ تھے۔ ایک دفعہ آپ سرگودہ میں جلوہ افروز تھے اور مسئلہ سما موتی پر بحث چھڑ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر بلانے والے کو سلیقہ ہو تو اہل برزخ بھی جواب دیتے اور سنتے ہیں۔ علوم کی علاقائی تحصیل کے بعد آپ مزید تعلیم کے لیے وسط ہند چلے گئے، جہاں لکھنؤ، علی گڑھ، فرنگی محل اور دیگر مقامات پر مشہور اسلامی تعلیمی درسگاہیں تھیں۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی ان علماء میں ایک ممتاز مقام پر فائز تھے۔ ان سے سند فراغت حاصل کی اور دوران تعلیم ہی چند ایسے پیچیدہ مسائل کے حل پیش فرمائے کہ علماء میں آپ کے علم کی دھوم مچ گئی۔ آپ عمر کے 25ویں سال میں وہاں سے واپس لوٹے اور سیال شریف میں حضرت شاہ شمس العارفین قدس اللہ سرہ العزیز کے دست حق پرست پر داخل سلسلہ طریقت چشتیہ ہوئے۔ اس شہباز طریقت نے بہت جلد آپ کو طریقت کے میدان کا شاہ سوار بنا دیا اور اپنی موجودگی میں سیال شریفی میں سلسلہ رشد و ہدایت میں آپ کی تکمیل کر کے آپ کو مسند ارشاد پر فائز فرما دیا۔ جناب شمس العارفین مریدین کی تربیت میں انتہائی جان فشانی سے کام لیا کرتے۔ قبلہ عام کی تربیت بھی آپ نے اسی طور پر فرمائی۔ گو آپ کے ہاں توبہ کرنے والوں کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان کے نام یاد نہیں، البتہ ان سب کی شکلوں میں سے انہیں پہچانتا ہوں۔ جب ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو ایک ایک چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے۔ شفقت کا یہ عالم تھا کہ ہر مرید یہ سمجھتا کہ جتنی نظر کرم مجھ پر ہے وہ انفرادی ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرگودہ کا ایک بڑا ذمہ دار آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے داخل سلسلہ، اور اس نے اس زمانے میں روپے پیسے کی قدر تھی، 500 روپے نظر پیش کی۔ آپ کی عمومی عادت یہ تھی، یہ جو کوئی نظر نیاز پیش کرتا لانگری اسے اٹھا کر لے جاتا اور لنگر خانے میں جمع کر دی جاتی۔ خلاف معمول یہ رقم آپ نے اپنے پاس رکھی۔ چند دن بعد وہ شخص انتہائی مایوسی کے عالم میں آیا اور عرض کی کہ آپ میری مریدی مجھے واپس کر دیں کہ مرید ہونے کے بعد میری چوری ہو گئی، کئی ایک نقصان ہوئے اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ آپ اٹھے، گھر سے اسے 1000 روپیہ لا کر دیا کہ مسلمان بھائی مشکل میں ہو تو اس کی معاونت کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میں تمہارا ہاتھ اپنے پیران عظام کے توسط سے نبی پاک صاحب لولاک کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں، وہاں سے واپسی کی درخواست کتاب مجھ میں نہیں۔ یہ ایک ابتلا تھا جو چند دن بعد رفع ہو گیا اور وہ علاقے میں پہلے کی طرح صاحب عزت ہوا۔ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 1-2 لقمے تناول فرماتے
اور وضو فرما کر بظاہر سو جاتے مگر دراصل جاگتے رہتے تھے۔ چنانچہ ساری زندگی عشاء کے اس وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ باوجود کم خوری اور کم خوابی کے جسمانی قوت اس قدر تھی کہ ایک بار رستم پہلوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کشتی لڑنے جا رہا ہوں، میری طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ اس نے آپ کا پاؤں دابنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اپنے پسینے میں شرابور تھا۔ آپ نے فرمایا شاید تم بہت زور لگا رہے ہو مگر مجھے محسوس تک نہیں ہوا۔ آپ نے اس کی کامیابی کی دعا فرمائی۔ قلب خوراک کے باوجود اتنی طاقت عطائے خداوندی تھی کہ آخری عمر میں آپ کی خوراک صرف 2 چھٹانک فی ہفتہ کی تھی۔ آپ کو گھوڑے کی سواری پسند تھی۔ شریر سے شریر گھوڑے آپ کے سامنے رام ہو جاتے۔ آپ کا حسن اخلاق اس قدر تھا کہ جو شخص آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا وہ کئی سالوں تک صرف طبعی نہیں بلکہ روحانی سرور کی کیفیت محسوس کرتا۔ آپ کا لہجہ نہایت نرم اور دلگیر تھا۔ سیدنا پیر سید مہر علی شاہ ایک جامع الکمالات شخصیت کے مالک تھے۔ اگر شرافت و نجابت، تقوی و تقدس، زہد و فکر، جرت و بصالت، علم و عشق اگر انسانی صورت اختیار کر لیں تو حضرت مہر علی شاہ کا سراپا بن جائے گا۔ حشاش بشاش، خوش طبع، خوش ظاہر، خوش لباس، کم گو، جن کی ہر مجلس تصوف و اخلاق اور علوم عالیہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا بے قرار سمندر ہوتا تھا۔ اگر اس اجمال کو تفصیل کے کالے میں ڈالیں، آپ کی زندگی کی مصروفیت کے تصور کے لیے 18ویں صدی کے سلسلے آخر سے لے کر 19ویں صدی کے مختلف ادوار کی طوفانی تاریخ کا پس منظر ذہن میں رکھنا لازمی امر ہوگا۔ جس طرح بنو امیہ اور بنو عباس کی جابرانہ سلطنتوں اور شاہانہ دنیاوی عظمتوں کے فلک بوس مینار پیوند زمیں ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے، پورا عالم اسلام طوائف الملوکی اور شخصی اقتدار کی ہولناکیوں کے امٹتے سیلاب کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ دین کی تابناک سورج کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی نور بیز شعائیں زرد پڑنے لگی تھیں۔ برائے نام اسلامی حکومتوں کی زمام اقتدار جن کے ہاتھوں میں تھی وہ عیش و عشرت میں مدوش زمانہ و مافیا سے بالکل بے خبر داد عیش دے رہے تھے۔ عیسائیت و یہودیت، رفض و اعتزال کی شبتار آندھیاں زمین و آسمان کی پناہیوں اور نصف کرۂ ارض کی وسعتوں کو اپنی ناپسندیدہ اور مکروہ ظلمتوں میں چھپا رکھا تھا۔ دین اسلام کے ماننے والوں سے تقوی و زہد و عبادت اور علم و حیا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ عین اسی وقت بغداد سے سرکار غوث اعظم قدسرہ کی صورت میں حق کا سورج اس شان سے طلوع ہوا کہ باطل کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، بدی و شیطانیت کی بساط الٹ گئی، فسق و فساد کا غبار چھٹ گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، دین حق پر پھر سے بہار آ گئی۔ چمنستان کی ایسی آبیاری ہوئی کہ پھر قیامت تک اس کی سرسبزی و شادابی ایک امر یقینی ہو گئی۔ بھائی نہیں، اس طرح 18ویں صدی کے آخری 20 سالوں میں مغل خاندانوں کی شکل میں برائے نام اسلامی حکومت جب زوال پذیر ہو گئی تو فرنگیوں کی جابرانہ حکومت مکارانہ طرز طریق سے شجر اسلام کی بے کنی میں مصروف ہو گئی۔ ہر طرف انگریز کے خود کاشتہ شجر خبیث نے ملت حنیفیہ کے باغ کے گوشے گوشے میں اپنا تسلط جمانا شروع کر دیا۔ نچریت، چکڑالویت وغیرہ غلط کار کج رفتار نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے تو اندری حالات سرکار بغداد کے فرزند ارجمند سیدنا مہر علی شاہ قدسرہ نے میدان میں قدم رکھا، جو وقت کے بے مثل مدرس، بے نظیر عالم، مسلمہ مصنف تھے۔ آسمان طریقت کے نیر اعظم، فطرت کے ذہین طبع، روشن دماغ، پرسکون سمندر، کم گو شیریں، زباں کھولیں تو پھول جھڑیں، آنکھ اٹھے تو سینکڑوں دل تڑپنے لگ جائیں۔ زبان در فشاں سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ مخالف کی ایک کتاب کا جواب ہو جاتا، کیونکہ فصاحت و بلاغت خاندان نبوت کا تو امتیاز ہے۔ سلطان ان کے دروازے پر آئے تو گدا بن گئے اور گدا آئے تو سلطان بن گئے۔ تصوف کے عالم ہی نہیں، مجدد و مجتہد تھے۔ آپ نے باطل نظریات کی سرکوبی اور احقاق حق کے لیے قلمی اور لسانی جہاد فرمایا اور عوام و خاص کی بر وقت رہنمائی فرمائی، جس کی وجہ سے مختلف مکاتب فکر کے علماء نے لکھا کہ آپ کی تصنیفات عالیہ سے ڈھیروں ڈگمگائے لوگ راہ حق پر استقامت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا علمی دنیا میں سب سے بڑا کارنامہ قادیانیت کے خلاف معرکہ ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اخلاص و محبت کے ساتھ تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرے گا، اس کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے۔ آپ اپنے عہد میں مقبول عام شیخ طریقت تھے، لاکھوں لوگ آپ سے منسلک تھے، جس میں بڑے بڑے گدی نشینان، نامی گرامی علماء، فقہا، محدثین، ماہرین علوم نقلیہ و عقلیہ کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب و سرحد کے بڑے سیاستدان اور روسا آپ سے بیعت تھے۔ آپ نے جہاں ظاہری علوم کے دریا بہا دیے، وہیں
روحانیت کے سمندر سے ہزاروں طالبان حق نے موتی چنے۔ آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے سینکڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک رسائی کرائی۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو خلافت سے نوازا اور انہیں علم دین کو نشر و اشاعت اور روحانیت کا نور عام کرنے کا مشن سونپا۔ ان خوش نصیب حضرات میں حضرت سیدنا غلام محی الدین بابو جی قدس آپ کے دونوں پوتے حضرت سیدنا غلام محی الدین بڑے لالا جی اور حضرت سیدنا شاہ عبداللہ چھوٹے لالا جی، حضرت مولانا محمد غازی جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر آ گئے تھے، حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی اور بحر العلوم امام الواصلین حضرت سید امام شاہ مہر آبادی شامل ہیں، جنہیں آپ نے خود خواب میں اپنے پاس بلا کر بیعت کیا، پھر پاک پتن مسجد اولیاء میں بیعت فرمایا اور خلافت عطا فرمائی۔ مہر منیر میں ان حضرات کے نام شامل ہیں۔ آپ ایک بلند پائے عالم تھے اور اسلام کے علاوہ کئی دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی بہت سی واقفیت رکھتے تھے۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے شیخ طریقت ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کے بے بدل عالم بھی تھے۔ آپ نے صرف احیاء تصوف کے لیے کام کیا بلکہ شروع میں مبین کی پابندی اور سنت رسول کی پیروی کی بھی خاص طور پر تلقین کرتے رہے۔ آپ کو حضور نبی کریم سے بے پناہ عشق اور محبت تھی۔ فرمایا کرتے کہ انسان اگر اپنے وجود کو حضور مقبول جو رحمت للعالمین بھی ہیں کی محبت میں گم کر دے تو کائنات الہی میں وہ کسی وقت بھی اور کسی پہلو بھی بے چینی سے دوچار نہیں ہوگا اور نصرت و فتح اور کامیابی کے دروازے اس پر کھلے رہیں گے۔ بقول علامہ اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مرزا غلام احمد نے آپ کے نام ایک دعوت نامہ بھیجا اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ بھی کہا کہ احیاء دین اور عروج اسلام کے لیے مجھے مامور کیا گیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ نے مرزا غلام احمد کے ان دعووں کی تردید کی اور کہا کہ اپنی توجہ مناظرات اور تبلیغ اسلام پر مرکوز رکھو، لیکن مرزا نے اصرار جاری رکھا۔ 1900 میں مرزا نے پیر صاحب کو عربی زبان میں تفسیر نویسی کے مقابلے کا چیلنج دیا۔ پیر صاحب نے بذریعہ اشتہار مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ چیلنج قبول کیا اور لاہور جلسہ گاہ قرار پایا۔ پیر صاحب نے مرزا غلام احمد سے یہ بھی کہا کہ بذریعہ تقریر حاضرین جلسہ کو اپنے دعوی رسالت، مہدویت اور مسیحیت کا قائل کریں۔ مرزا نے تقریری مباحثے کی شرط قبول نہ کی۔ 1307 ہجری کو پیر مہر علی شاہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے تو وہیں قیام کرنے کو دل چاہا، لیکن انہیں واپس جانے کا مشورہ دیا اور فرمایا سرزمین ہند میں ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا جس کا سد باب ضروری ہے اور اس سلسلے میں آپ کی ذات گرامی سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ فتنہ قادیانیت سے تعلق رکھتا تھا، چنانچہ آپ واپس تشریف لے آئے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت پر پانی پھیر دیا اور بہت سے مرزائی دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ مرزا نہ تو تحریری مقابلے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی تقریر کے ذریعے اسے آپ سے مقابلے کا حوصلہ ہوا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان نابغہ روزگار ہستیوں میں ہوتا ہے جو احیاء اسلام اور تجدید دین کے باعث محی الدین تھے۔ آپ علم و عرفان اور شریعت و طریقت دونوں میں جامع تھے۔ قدرت انہوں نے تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے بطور خاص تیار کیا تھا۔ 1890 میں حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ کر لیا، لہذا اس غرض سے حج کا سفر کیا۔ مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد بہت خوش ہوئے کہ اب زندگی کے باقی تمام بہاریں گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں تلے گزاریں گے۔ اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر مہر علی شاہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا مہر علی، ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ واپس جاؤ اور اس فتنے کا سدباب کرو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی اپنے امتی کو ہمیشہ اعلیٰ و ارفع کام کا حکم دیتا ہے۔ مسجد نبی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، جبکہ بیت اللہ شریف میں ایک نماز ادا کرنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ مدینہ طیبہ میں مرے، اسے چاہیے کہ وہیں مرے، اس لیے کہ میں اس شخص کا سفارش ہوں گا جو مدینہ میں مرے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں اس کا گواہ بنوں گا، لیکن یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی کو حکم دے کر قادیانی فتنے کی سرکوبی کے لیے واپس ہندوستان بھیج رہے ہیں۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا کام جہاد عظیم ہے۔ اس کام سے بڑھ کر کوئی کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ جو کوئی شخص دنیا کے کسی خطے میں تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اسے بیت اللہ شریف
اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں پڑھنے سے کروڑوں درجے زائد ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس کی کوشش سے ایک مسلمان مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے اور ایک گم کردہ راہ قادیانی واپس اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو اس کو ثواب تو ہوگا ہی، لیکن اس کی وجہ سے جتنے آدمی اس نیک کام کو شروع کریں گے یا اس فتنے کے کفریہ عقائد سے آگاہ ہو کر اپنا ایمان بچائیں گے، یا اس فتنے میں مبتلا لوگ واپس حلقہ بلگوش دین متعین ہو جائیں گے، تو ان سب لوگوں کی نیکیوں میں اس شخص کا بھی مستقل حصہ ہوگا۔ تحفظ ختم نبوت کا کام ایک ایسے سرمایہ کی مثل ہے جو کسی فیض رساں تجارت میں لگا دیا جائے تو اس سے ہمیشہ اس کا منافع ملتا رہے۔ دوسری اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تحفظ ختم نبوت کے کام کی سرپرستی اور نگرانی براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر خود رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی واپس ہندوستان تشریف لائے اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ پیر صاحب نے نہ صرف مسلمانوں کو اس فتنے کی شرانگیزیوں سے آگاہ کیا، بلکہ قادیانیت کی تردید میں کئی ایک کتب بھی تحریر فرمائی جن میں قادیانی عقائد و عزائم کا منہ توڑ جواب دیا۔ آپ کی بھرپور کوششوں سے مرزا قادیانی حواس باختہ ہو گیا اور کہا کہ بادشاہی مسجد لاہور میں میرے ساتھ تفسیر نویسی کا تحریری مناظرہ کر لیں۔ پیر صاحب نے جواباً فرمایا کہ ممکن ہے اس طرح مناظرے میں فیصلہ نہ ہو سکے، ایک کاغذ پر قلم تم رکھ دو، ایک کاغذ پر قلم میں رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے وہ سچا، اور جس کا قلم پڑھا رہے وہ جھوٹا۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی منظور نہیں تو تم حسب وعدہ شاہی مسجد میں آؤ، ہم دونوں اس کے مینار پر چڑھ کر چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو کاذب ہوگا وہ مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے جواب میں اس طرح چوپ سا دی کہ گویا دنیا ہی سے رخصت ہو گیا۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے پیر صاحب کی یہ رج زخوانی 1300 سال کے اولیاء مشائخ کی روحانی قوتوں کا فیضان تھا، اور نہ جانے کون کون سی ہستیاں آپ کی پشت پناہ تھیں۔ ایک بزرگ حضرت سید چانن شاہ جہبہ شریف اس عرصے میں اپنے خواب کی کیفیت بیان کرتے تھے۔ میں نے ایک فوج کو علم لہراتے دریائے جہلم کے پل پر سے لاہور کی طرف جاتے دیکھا، جن میں ایک صاحب نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ ہم بغداد شریف سے آ رہے ہیں اور پیر صاحب گولڑا شریف کی نصرت کے لیے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کے مقابلے پر لاہور جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد قادیانی جماعت کا ایک وفد حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ایک اندھے اور ایک اپاہج یعنی لنگڑے کے حق میں آپ دعا کریں، دوسرے اندھے اور لنگڑے کے حق میں مرزا قادیانی دعا کرے، جس کی دعا سے اندھا اور لنگڑا ٹھیک ہو جائے وہ سچا ہے، اس طرح حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے جواب دیا کہ یہ بھی منظور ہے، مزید مرزا قادیانی سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو آ جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کو پیر صاحب کے سامنے آنے کی ہمت نہ پڑی۔ اس پر پیر مہر علی شاہ نے فرمایا، یہ دعویٰ میں نے از خود نہیں کیا تھا، بلکہ عالم مکاشفہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال باکمال سے میرا دل اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے یقین کامل تھا کہ اگر اس سے بھی کوئی بڑا دعویٰ کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ضرور مجھے سچا ثابت کرتے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پیر صاحب کا احساس تائید ربانی سے بہرہ تھا، کیونکہ تحفظ ختم نبوت کی اس جد و جہد میں شروع ہی سے آپ کو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایا لطف و کرم کی تجلیاں اپنی آغوش میں لی ہوئی تھیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام اعظم نے فرمایا کہ جو شخص اس کے دعوے کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول کریم فرما چکے ہیں لا نبی بعدی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے دنیا بھر کے مسلمانوں میں 7 سالہ کوششوں اور کاوشوں کے بعد چند لاکھ کے زاغ سفت مفاد پرست نفری نے ہی نبی مانا، اور باقی 1.25 ارب مسلمانوں نے اس کو دجال اور کذاب قرار دیا۔ اس پر کوئی فخر کرے کہ انہوں نے اتنے عقیدت مند پیدا کر لیے اور اسلام کو اتنی خدمت کی، تو ہم گزارش کریں گے کہ تم مرزا صاحب کو اس لیے نبی مانتے ہو کہ انہوں نے چند کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ ہم اولیاء کرام کے زمرے میں آپ کو ایسے مبلغ دکھاتے ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کفار کو کفر کی ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ خواجہ خواجگان والی ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ علیہ نے لاکھوں مشرکوں کو مسلمان کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کا دریائے فیض آج تک تشنگان معرفت کی پیاس بجھا رہا ہے۔ حضرات مشائخ
چشت، اہل بہشت اور دیگر اولیاء کرام نے اسلام کی جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کے مقابلے میں ساری ذریت مرزائیہ کی تبلیغی کوششوں کی نسبت سمندر اور قطرے کی بھی نہیں۔ ان کارہائے نمایاں کے باوجود ان حضرات نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا، نہ مہدویت کا، نہ مسیحت کا، نہ ذلی نبوت کا، نہ بروزی نبوت کا، بلکہ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ ہی کہا اور اسی غلامی کو اپنے لیے باعث صد افتخار اور موجب سعادت دارین سمجھا۔ حیف ہے اس شخص پر جو اتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کرے اور حالت یہ ہو کہ جب فخر السادات علامہ دوراں نائب غوث الورا سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحم اللہ نے اس کے کلمہ طیبہ کے معنی پوچھے تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور پھر جب اس نے اعجاز المسیح نامی کتاب بطور معجزہ پیش کی تو حضرت پیر صاحب نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سیف چشتیائی میں 100 کے لگ بھگ غلطیاں نکالیں، اور خاص طور پر فی سبین یوم من شہر الصیام پر تو طلبہ نے بھی آوازیں کسیں کہ قیادانی کا رمضان شریف 80 دنوں کا ہوتا ہے۔ پھر مرزا صاحب نے خود عیسیٰ ابن مریم بننے کے لیے عجیب و غریب تعویلات باطلہ سے کام لیا، خود ہی مریم بن کر عیسیٰ کو جنم دے کر ابن مریم بنتا ہے اور قادیان کو دمشق نام دیتا ہے اور اپنے لیے ایک منارہ بھی بنواتا ہے، حالانکہ مرزا اور اس کے ماننے والے بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حدیث کی روح سے وہ منارہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے ان کے نزول سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا، اور یہاں تو جھوٹا مسیح موعود مرزا قادیانی آنے کے بعد منارہ خود تعمیر کرواتا ہے۔ وہ مقام جہاں عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کریں گے وہ لد ہے جو موجودہ اسرائیل میں ہے۔ قادیانیوں نے اس کی بھی بیجا اور بعید از عقل تعویلات کی اور بالآخر تھک ہار کر یہ کہہ دیا کہ لد سے مراد لدھیانہ ہے جہاں سب سے پہلے مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ ان تعویلات باطلہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک جھوٹے کاذب بہروپ کا سری ارتکاب ہے کہ علل اعلان کیا گیا ہے۔ علماء اسلام سو کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ مرزا نے ایام الصلح میں چیلنج دیا کہ اس وقت آسمان کے نیچے کسی کی مجال نہیں جو میری برابری کر سکے۔ میں اعلانیہ اور بلا کسی خوف تردید کے کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، تمہیں بعض لوگ محدثیت اور مفسریت کے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور بعض عذرائے ناز زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھتے اور کئی خدا شناسی کا دم مارتے ہیں اور چشتی، قادری، نقش بندی اور سروردی اور کیا کیا کہلاتے ہیں، ذرا ان سب کو میرے سامنے لاؤ۔ پھر مرزا صاحب نے 22 جولائی 1900 کو حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ کو عربی میں تفسیر نویسی کا چیلنج دیا اور ایک اشتہار کے ذریعے ہندوستان کے ہر مکتبہ فکر کے 86 علماء کی ایک فہرست شائع کر کے تمام ہندوستان کے علماء کو چیلنج دیا۔ حضرت پیر صاحب نے جواب میں 25 جولائی 1900 کو بمقام لاہور مناظرہ کی تاریخ مقرر فرما کر مرزا صاحب کو مطلع کر دیا کہ آپ عذرائے مہربانی تاریخ مقرر پر تشریف لے آئیں، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ ساتھ ہی حضرت پیر صاحب کی طرف سے تقریری بحث کی دعوت دی گئی تاکہ عوام الناس بھی سمجھ سکیں کہ اس مسئلے میں فریقین کیا کہتے ہیں اور کون صحیح ہے۔ مرزا صاحب تقریری بحث کے لیے کسی صورت تیار نہ ہوئے۔ جب مناظرے کا دن قریب آ گیا تو ملک کے طول و عرض سے ہزارہا مسلمان لاہور پہنچ گئے۔ علماء، مشائخ، درویش اور ہر طبقہ و فرقہ کے لوگ، حتیٰ کہ قادیانی جماعت کے مرید و متفق اور ہمدرد و مائل بھی دور و نزدیک سے جمع ہو گئے۔ لاہور کے بازاروں میں لوگوں کا ٹھٹھا لگ گیا۔ اس خاص موقع پر تو ہجوم خلائق کی آمد کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ جیسی مشہور زمانہ روحانی اور علمی احترام شہرت کے حامل شخصیت پہلی بار اسلام پر قادیانیت کے خطرناک حملوں کے دفاع میں علماء دین کی اس قدر بڑی اور فقید المثال تعداد میں سب کی طرف سے متفق کا نمائندہ اور قائد کی حیثیت سے میدان مناظرہ مباحثہ میں تشریف فرما ہو رہی تھی، اور تمام موافق و متردد یا مخالف حضرات اپنی آنکھوں سے 20ویں صدی کی سب سے بڑی اشتہاری تحریک کا حشر دیکھنا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ! اسلامیہ نے ہند کی اس علمی، دینی اور روحانی قیادت کے وقت پیر مہر علی شاہ صاحب کی عمر شریف صرف 36 برس کے قریب تھی۔ انہیں فارغ التحصیل ہوئے 22 سال گزر چکے تھے۔ خلافت ارشاد کا 18 سال تھا اور ادائیگی حج کے بعد مسند ارشاد پر صرف 10 برس کا عرصہ گزرا تھا۔ ہاں، ایک وہ وقت تھا جب ممبر پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ بول رہے تھے، سلونی سلونی قبل تفدونی، یعنی میرے اس دنیا سے اٹھ جانے سے پہلے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ یا پھر پیر صاحب علماء مشائخ کے ہزاروں کے مجمع میں بول رہے تھے، اب علی کا بیٹا اور غوث العظم کا نور نظر مرزے کی استحادی اور مبارزی طلبی اور تعلق شیخی کے جواب میں میدان مناظرہ میں حاضر ہے۔ اب اگر کسی میں ہمت و جرت ہے تو سامنے آئے، مگر نبوت و امامت کے جھوٹے دعوے دار کو اب قدم باہر نکالنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔
23 اگست 1900 کو حضرت قبلہ پیر صاحب علماء مشائخ کی میت میں لاہور تشریف فرما ہوئے تو علماء مشائخ اور عوام نے آپ کا فقید المثال استقبال کیا۔ آپ نے لاہور پہنچتے ہی سب سے پہلے دریافت کیا کہ مرزا آیا ہے یا نہیں۔ مباحثے کا انعقاد شاہی مسجد لاہور میں قرار پایا تھا، لہٰذا 25-26 اگست کو دونوں اطراف سے نمائندے اور عام مسجد میں ہو کر منتشر ہوتے رہے، لیکن مرزا کو نہ آنا تھا اور نہ آیا، بلکہ قتل ہو جانے اور بے عزتی کا خطرہ ظاہر کر کے قادیان میں ہی دبک رہا۔ اس دوران قادیانی جماعت کے ایک وفد نے ایک اندھے اور اپاہج کے حق میں مباہلہ کرنے کی گزارش کی کہ اس طرح مستجاب الدعا کا پتہ چل جائے گا اور اس کے نتیجے میں حق و باطل واضح ہو جائے گا۔ جواب میں حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ مرزا صاحب کو یہ کہہ دیں کہ اگر مردے بھی زندہ کرانے ہیں تو آ جائیں۔ اس موقع پر غیر مقلد عالم ثناء اللہ امر تصنیر نے کہا کہ میری طرف سے عرض کیجیے گا کہ مولوی عبد الکریم نابینا کو ضرور ہمراہ لائیں، وہ بجائے حق الخدمت اس معجزے کے حقدار بھی ہیں۔ اسی موقع پر مرزا صاحب کی طرف سے جب تحریری مناظرے کے طور پر زود نویسی تیز لکھنے کے خدشے کا اظہار کیا گیا تو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ علماء اسلام کا اصل مقصود تحقیق حق اور اعلی کلام اللہ ہوا کرتا ہے، فخر تو اللہ مقصد نہیں ہوتا، وگرنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس وقت بھی ایسے خادم موجود ہیں کہ اگر قلم پر توجہ ڈالیں تو وہ خود بخود کاغذ پر تفسیر قرآن لکھ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے اشارہ خود اپنی جانب تھا۔ سبحان اللہ، علم ہو تو ایسا، ولایت ہو تو ایسی، کیا شان ہے۔ جب مرزا صاحب کی آمد سے قطعاً مایوسی ہو گئی تو 28 اگست کو شاہی مسجد میں مسلمانوں کا عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، جس میں علماء کرام نے اس دعوت مناظرہ کی مکمل داستان بیان کر کے قادیانیت کی واضح تصویر لوگوں کے سامنے رکھی، اور تمام مسالک کے سرکردہ علماء نے ختم نبوت کی یہ تفسیر بیان کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، اور جو شخص بھی اس عقیدے کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانان بر صغیر کا ایمان حضرت قبلہ عالم کی برکت سے محفوظ رکھا، اور ہزارہا سبکیاں اور ہزیمتیں لے کر قادیانیت کا یہ فتنہ دب گیا۔ علماء اسلام کی کاوشوں سے 1973 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، بلکہ صرف پاکستان ہی نہیں، سعودی عرب، ہالینڈ، ملیشیا اور انڈونیشیا کی حکومتوں نے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ تخلیق میں پہلے نور ان کا، آخر میں ہوا ہے ظہور ان کا، تکوین جہاں ہے ان کے لیے، ختم ان پہ نبوت ہوتی ہے۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر بیٹھ کر روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ بعد ازاں آپ نے حجاز مقدس پر روانہ ہونے کا قصد کیا۔ لاہور میں آپ کے ایک قریبی دوست حافظ محمد ان صاحب تھے، انہوں نے حج پر جاتے وقت آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جدہ میں قیام کے دوران آپ کے علم و فضل اور زہد و تقوی کا کافی چرچا رہا۔ اس بیچ آپ نے وہاں موجود مولانا رحمۃ اللہ کرانوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ملے۔ حاجی امداد اللہ نے آپ کو سلسلہ چشتیہ صابریہ کی سندیں پیش کیں۔ پھر آپ کی ملاقات مولانا محمد غازی سے ہوئی۔ وہ آپ سے علمی موضوعات پر بحث کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے ہی ہو کر رہ گئے اور آپ ہی کے ساتھ رہ کر بقیہ زندگی گزار دی۔ 1911 میں دہلی میں منعقد ہونے والی برطانوی شاہی دربار میں شمولیت کی جب آپ کو دعوت دی گئی تو آپ نے صاف انکار کر دیا۔ حکومت نے بے ادبی سمجھتے ہوئے شروع میں آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، لیکن جب انگریزی حکومت کی ایذا رسانی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو بعض حکومت نے آپ کو سینکڑوں مربع اراضی بطور جاگیر دینا چاہی، تب بھی وقت کے قلندر نے انکار کر دیا۔ آپ کی علمی قابلیت اور قوت استدلال کے باعث آپ کی تحریرات کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ حج کے سفر کے دوران حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کہا کہ وہ جلد ہندوستان جائیں جہاں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اس کا مقابلہ کریں۔ اشارہ منکرین ختم نبوت کی طرف تھا۔ جو فتنہ پنجاب سے اٹھا تھا، آپ یہاں پہنچے اور فتنے کی سرکوبی کے لیے زندگی بھر سرگرم عمل رہے۔ آپ بقدر ضرورت کھانا کھاتے، ریاضت و جہد اور راتوں کو جاگ کر ذکر الہی میں مشغول رہنا آپ کی زندگی کا جزو لا ينفک تھا۔ آپ کے لیے ایام سیام اور غیر سیام دونوں ایک جیسے تھے، یعنی اکثر روزوں کی حالت میں رہتے، اپنی تمام آسائشوں کو چھوڑ کر اسے حاجت مندوں کے لیے وقف کر دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں دریا راوی کے کنارے کئی ماہ شب بیداری میں گزار دیتے۔ غرور و تکبر سے کوسوں دور اور دشمنوں سے دوستوں جیسا معاملہ آپ کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ تھا۔ دشمن کے برے اعمال سے نفرت تھی، لیکن اس کے وجود سے نہیں۔ آپ اپنی تحریر و تقریر میں کسی بھی مخالف کو غیر مہذب کلمات سے نہ پکارتے،
بلکہ ہمیشہ مرزا غلام قادیانی کو مرزا صاحب کہہ کر مخاطب ہوتے، حالانکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ہر تحریر اور کتاب میں حضرت پیر مہر علی شاہ کو نفرت امیز کلمات اور گالیاں دے کر مخاطب کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ دشمن ہمارے نقائص اور عیب شمار کرواتا ہے، اگر واقعی میں وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر غلط ہو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دشمن کی ایذا رسانی پر صبر کرنے سے اللہ اس کا اجر دیتے ہیں۔ آپ یقیناً بحر العلوم کے مصداق تھے، یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء بلا تفریق آپ کے علمی مرتبے کو تسلیم کرتے تھے۔ مسئلہ کی اختلافات کو لے کر آپ ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ بریلوی، دیوبندی اور دیگر اسلامی مکاتب فکر کے اختلاف والے مسائل پر آپ اپنا مسلک تصنیف و تعریف کے ذریعے برابر بیان کرتے رہے۔ فتنہ منکرین ختم نبوت کے جواب میں 25 اگست 1900 میں لاہور میں ہوئے مباہلہ کے موقع پر آپ نے بریلویوں اور دیوبندیوں کی طرف سے نہیں بلکہ بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے علماء کی جانب سے متفقہ نمائندگی کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس تاریخی مباہلے میں خدا نے آپ کو کامیابی عطا کی اور منکرین ختم نبوت کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ سے عبارت تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ اپنے حج کے احوال میں بیان فرماتے ہیں کہ وادی ہمرا میں ڈاکوؤں کے خوف سے میں نے عشاء کی سنتیں مجبوری میں ترک کر دیں، تو رات کو مسجد نبوی میں خود کو پایا اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور مجھ کو نہیں بلاتے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ حضور، میں تو آپ کے دیدار کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں، لیکن آپ مجھے اپنے لطف و کرم سے محفوظ رکھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے میری سنتیں چھوڑ دیں تو پھر لطف کا مطالبہ کیسا؟ اسی وقت آنکھ کھل گئی، فوراً دوبارہ نماز ادا کی اور حضور سے عشق و محبت کی والہانہ لہر اور جذبات پیدا ہو گئے۔ کامل استغارہ طاری ہو گیا۔ جذب و مستی جب حد سے بڑھ گئی تو اپنی مشہور نعت اسی شکر و جذب کی حالت میں گئی۔ دوستو، پیر مہر علی شاہ سے کافی روایت منسوب ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ گولڑا ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہاتھ میں تسبیح لے گھوم رہے تھے کہ ایک انگریز جس نے اپنے گلے میں پستول لٹکا رکھا تھا آپ کے قریب آیا اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر کہنے لگا، بابا جی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی اور فرمایا، یہ تسبیح ہے جو مجھے شاہ بغداد، اور پستول کو ہاتھ لگا کر دریافت کیا، لیکن یہ کیا ہے؟ انگریز نے جواب دیا کہ یہ پستول ہے اور مجھے انگریز حکومت نے دیا ہے۔ پھر پوچھا کس کام آتا ہے؟ انگریز نے پستول کھولا، اس میں گولی بھری اور سامنے درخت پر چہچہاتے ایک پرندے کو نشانہ بنا ڈالا۔ گولی لگتے ہی پرندہ تڑپ کر نیچے جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی انگریز نے کہا، بابا جی دیکھا آپ نے اس پستول کا کمال؟ روایت ہے کہ مہر علی شاہ نے اپنے درود شریف والی تسبیح اس مردہ پرندے کو لگائی، وہ پھڑپھڑایا اور پھر اڑتا اور چہکتا ہوا درخت پر جا بیٹھا۔ حضرت نے انگریز سے فرمایا، دیکھا تسبیح کا کمال؟ انگریز پریشان اور حیرت زدہ ہو کر بابا جی کو دیکھنے لگا، پھر سلام کرنے کے بعد گاڑی میں سوار ہو گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ذکر اللہ کر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک گھوڑا سوار آیا اور پوچھا، حضرت کیا میں اس دریا سے گزر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ پر بھروسہ کر کے آگے جاؤ، کنارے پہنچ جاؤ گے۔ سوار نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا، لیکن جب وہ دریا میں سے گزرنے لگا تو چند لمحوں بعد ہی آپ کا گھوڑا سوار نظر نہ آیا۔ آپ نے اللہ کو یاد کیا اور عرض کی کہ گھوڑا سوار کو دریا سے گزر جانے کے لیے کہہ بیٹھا ہوں، اب میری لاج آپ کے ہاتھ میں۔ جب آپ نے دوبارہ دریا کی طرف دیکھا تو وہ گھوڑا سوار دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ ہر فرعون اور موسیٰ کی روایت قدرت کے اٹل فیصلوں کے مطابق دنیا میں جب بھی کوئی ظالم، جابر اور باطل کا پرستار ابھرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے کسی مرد حق آگاہ کو پیدا کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ بر صغیر میں کفر و ضلالت کی تاریکیوں اور اندھیروں کا مقابلہ کرنا اور انہیں بھگانا مسلمان حکمرانوں کے بس کی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ کے ان بندوں، قلندروں اور بوریا نشینوں کی مسائی اور دین حق کی خدمت کا نتیجہ تھا، جس کی بنا پر لاکھوں گم کردہ راہ لوگ بتوں کی پرستش سے بیگانہ ہو گئے اور انہوں نے دین اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیا۔ یہی وہ درویش تھے جنہوں نے اندھیرے دلوں میں اجالا لیا اور اپنے حسن اخلاق اور کردار کے ذریعے حق و صداقت اور عمل کے بلبوتے پر اخوت و مساوات اور سچائی کے اصولوں سے ناآشنا انسانیت کی کایا پلٹ دی۔ خواجہ صاحب کو اگرچہ شعر و شاعری سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی
آپ خوب شعر کہا کرتے تھے۔ فارسی اور پنجابی میں آپ کی کافیاں اور دیگر کلام بہت مقبول اور شائع بھی ہوئے۔ آپ کی ایک نعت لاکھوں دلوں میں گھر کر چکی ہے، جس کے 2 ابتدائی اشعار یوں ہیں: آج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دل ری اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ آپ سادہ لباس زیب تن کرتے اور زیادہ وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ اللہ والوں کے راز اللہ والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سکھ متراں دی، امام بصیری کے قصیدہ بردہ شریف اور اقبال کے نعتیہ قصیدہ ذوق و شوق سے پیر مہر علی شاہ کی مشہور پنجابی نعت سامنے آتی ہے۔ یہ نعت مختصر ہے مگر اثر افرینی کے اعتبار سے اس کا پایہ بہت بلند ہے۔ پیر مہر علی شاہ کی نعت میں 4 مصروں کے صرف 7 بند ہیں، مگر ہر بند اپنی جگہ مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے پہلے بند کا آغاز جناب رسول پاک کی محبت کے اظہار سے کیا ہے، جو عربی قصیدوں کے عام انداز تشبیب سے مختلف ہے۔ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دل ری اداس گھٹیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ اس کا ترجمہ ہے، آج محبوب کی یاد کی کسک کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی ہے، معلوم نہیں دل پر کیوں گہری اداسی چھا رہی ہے۔ دلری دل کے لیے ہے، جسے فارسی میں دلک، روئیں روئیں سے شوق کی چنگاریاں پھوٹ رہی ہیں، آنسو ہیں کہ برسات کی گھٹا کی طرح برس رہے ہیں۔ دوسرے بند حضور کی مدح کا آغاز ہوتا ہے، پہلے آن جناب کے حسن صورت کا بیان ہے۔ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چم کے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی مانند تاباں ہے، پیشانی مبارک پر نور کی مشعل چمک رہی ہے۔ لاٹ کا مفہوم دوسری زبان میں ادا کرنا مشکل ہے۔ سیاہ زلف اور آنکھ پر کیف، مخمور آنکھوں سے بادہ کیف گویا چھلک رہا ہے۔ تیسرے بند سے حضور اکرم کی مانوی عظمت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ حضور اکرم کی صورت مبارک کو اپنی جان کہوں یا جانے جہاں، یہ تشبیہ پورا مطلب ادا نہیں کر پاتی۔ سچ یہ ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے جس سے باقی سب شانیں بنی ہیں۔ جناب رسول پاک کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے حضور کا نور تخلیق ہوا تھا۔ دسے صورت راہ بے صورت دا، جڑا راہ عین حقیقت دا، پر کم نہیں اے بے سو جہد دا، کوئی ورلیاں موتیاں لے تریا۔ ترجمہ، حضور کی صورت مبارک سے بے صورت ذات اللہ تعالیٰ کی راہ ملتی ہے، یہی عین حقیقت کی راہ ہے۔ طریقت اور حقیقت تصوف کی اصطلاحیں ہیں۔ دوستو، پیر مہر علی شاہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا ڈاکو تھا جس کا نام گامو تھا۔ اس نے پیر مہر علی شاہ کی زیارت کی تو سوچا کیوں نہ پیر صاحب سے بیعت کر لوں۔ وہ گولڑ شریف شام کے وقت گیا تو پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وہ جاتے ساتھ ہی مہر علی شاہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، پیر صاحب مجھے بیعت کر لیں۔ آپ نے اس کی طرف نگاہ ولایت سے دیکھا اور کہا، تیرا نام گامو ہے؟ بولا، جی پیر صاحب۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا، دیکھ گامو، بیعت ہونے کے بعد پیر کی ہر بات ماننی ہوتی ہے، بتا مان لے گا؟ بولا، پیر جی میں ہر بات مان لوں گا لیکن چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، ایک شرط میں نے تیری مان لی، ایک تو میری مان لے۔ وہ بولا، کیسی شرط؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، بس گولڑے والے پیر کے سامنے کبھی چوری مت کرنا۔ وہ سمجھا پیر صاحب کا مطلب ہے کہ گولڑ شریف کے علاقے میں بس چوری نہ کرنا۔ اس نے شرط منظور کر لی اور بیعت ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، گامو شرط یاد رکھنا۔ وہ اس رات گجرات چلا گیا اور رات کے وقت چوری کرنے ایک گھر گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب نفل نماز ادا فرما رہے۔ گامو ڈر کے ایک دم باہر بھاگ گیا اور شکر ادا کیا، پیر صاحب کی نظر نہیں پڑی۔ وہاں سے دور دوسرے گھر میں گیا اور وہاں چوری کر کے باہر نکلا تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، گامو پہلے والے گھر ہماری نظر نہیں پڑی لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسی وقت طائب ہوا اور ہمیشہ کے لیے باز آ گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست عالم دین تھے، قرآن و حدیث کی اتنی گہری سمجھ بوجھ رکھتے تھے کہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک انگریز پادری پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ایک عجیب سا سوال کیا، بولا، تم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن شریف میں ہر چیز کا ذکر ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، انہوں نے کربلا میں اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی پیش کی۔
वो कुरान करीम के तुम्हारे दीन के इतने बड़े और ज़बरदस्त खादिम यानी निगहबान हैं, इसके बावजूद कुरान करीम में इमाम हुसैन का नाम तक मौजूद नहीं है। लिहाजा मुसलमानों के दावा के कुरान करीम में हर चीज़ का जिक्र है, ये दावा हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इत्मीनान के साथ अंग्रेज़ का एतराज़ सुना। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो फरमाया, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? पादरी बोला, जी हाँ पढ़ा है। इस वक्त भी कुरान मेरी जेब में है। ये कहकर उस अंग्रेज ने अपनी जेब से कुरान शरीफ निकाला और बोला, फरमाइए कहाँ से पढ़ूं? अब जरा तवज्जो के साथ आशिक रसूल आलिम दीन हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी शान शौकत सुनिए। फरमाया, पादरी साहब कुरान पढ़िए, कहीं से पढ़ दीजिए। पादरी बाअदब होकर बैठ गया और अरबी लहजे में तजवीद के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया। जरा अंदाजा कीजिए, है काफिर मगर कुरान करीम को अपने साथ रखता है काफिर मगर कुरान करीम को अदब के साथ अरबी लहजे में तजवीद के साथ पढ़ता है। ऐसा महसूस होता है कि शायद उसके इसी अदब कुरान करीम के साथ इस लगाव ही की बरकत थी कि तकदीर उसे पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ले आई। बहरहाल पादरी साहब ने पढ़ना शुरू किया, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना ही पढ़ा था, मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने रोक दिया और फरमाया, इल्मुल अदाद के एतबार से बिस्मिल्लाह शरीफ के 786 अदद हैं। अब जरा लिखिए, लफ्ज इमाम हुसैन के अदद हैं 210। इमाम हुसैन का सन पैदाइश 4 हिजरी, आपका सन शहादत 61 हिजरी। लफ्ज करबो बला के अदद 261। लफ्ज इमाम हसन के अदद 200। इमाम हसन का सन शहादत 50 हिजरी। 210 जमा 4 जमा 61 जमा 261 जमा 200 जमा 50, ये कुल कितने हुए? 786। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, ए पादरी, कुरान मजीद की एक ही आयत जो तूने पढ़ी है उसी में इमाम हुसैन का नाम भी मौजूद है, इमाम हुसैन के साल पैदाइश का जिक्र भी मौजूद है, इमाम हुसैन के साल शहादत का जिक्र भी मौजूद है, इमाम हुसैन जिस मकाम पर शहीद हुए उस मकाम का जिक्र भी मौजूद है, और साथ ही साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाईजान इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम और साल शहादत का भी जिक्र इसी आयत से भी पता चल गया कि दोनों भाई इमाम हैं। अभी तो ये कुरान करीम की एक आयत है, आगे चलिए तो शायद इनकी जिंदगी के कई वाकयात भी मिल जाएंगे। अंग्रेज पादरी ने जब ये ईमान अफरोज जवाब सुना तो उसके दिल में हिदायत का नूर जगमगा उठा और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दोस्तों, ईमान अफरोज हिकायत को सामने रखकर आशिकान रसूल उलमा के इल्मी शान व अजमत का भी अंदाजा लगाइए। कैसे जबरदस्त अंदाज में फिलबदी यानी पहले किसी तैयारी के बगैर फौरन जवाब इरशाद फरमाया। फिर उसके साथ साथ कुरान करीम की जामियत भी देखिए, सिर्फ एक बिस्मिल्लाह शरीफ में कितना कुछ बयान हो गया। और ऐसा नहीं है कि बिस्मिल्लाह शरीफ में बस इतनी ही बातों का जिक्र है। इस्लाम के चौथे खलीफा बाबे मदीनातुल इल्म शहर इल्म के दरवाजे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं चाहूं तो बिस्मिल्लाह शरीफ की तफसीर से 70 ऊंट भर दूं, यानी इतने कागजों पर यह तफसीर लिखी जाए कि वो कागज 70 ऊंटों पर रखे जाए। ये अभी सिर्फ कुरान करीम की एक आयत है, अंदाजा कीजिए मुकम्मल कुरान पाक में इल्म के कितने समुद्र मौजूद होंगे। विसाल से चंद साल पहले आप पर इस्तगराक की हालत तारी रहने लगी। उन्हीं दिनों आपको हजरत अल्लामा इकबाल का एक मकतूब मसूल हुआ जिसमें उन्होंने हजरत शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह की तालीम हकीकत ज़मा के बारे में आपकी रहनुमाई चाही। पीर साहब ने उस खत को बड़े गौर से सुना और फरमाया कि मेरी तबीयत में अफाका हुआ तो मैं इस खत का जवाब ज़रूर लिखूंगा। जब आपकी अलालत तवील हो गई तो मलिक सुल्तान महमूद तवाना ने जो मरासलात पर मामूर थे अल्लामा इकबाल को लिख भेजा कि आप अपने ही मशहूर कौल के मुस्ताक इस मकतब में देर से पहुंचे हैं। अल्लामा इकबाल ने 18 अगस्त 1932 को अपने एक मकतूब में लिखा कि हिंदुस्तान भर में इस वक्त कोई और ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिसे पेश नज़र मकसद के लिए खटकाया जाए, जबकि हमें आज भी ये देखकर और सुनकर कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ता रहा है कि हम शर्म से शराबूर हो रहे हैं। उस दौर को आज फिर किसी गौस की ज़रूरत है, ये किसी कुतब का मोहताज है और फिर किसी मुजद्दिद को आवाज़ दे रहा है। पीर मेहर अली शाह अब हर दौर में हर मर्ज की दवा है। पीर मेहर अली शाह का विसाल 29 माह सफ़र 1356 हिजरी बामुताबिक 12 मई 1937 ईस्वी 8 बजे शाम को 81 बरस की उम्र में हुआ।
आपने दीन अल्लाह की बेपनाह खिदमत की और हजारों गुम करदा राह लोगों को हक का रास्ता दिखाया। पीर सैयद गुलाम मोइनुद्दीन और पीर सैयद शाह अब्दुल हक आपके साहबजादे हैं जो आपके नक्शे कदम पर चलते नजर आते हैं। उनके विसाल ने लाखों दिलों को सोगवार किया। आप ही का एक शेर है, जे लख बरसां जिमें कोई रूड़क एक दिन मरना। मिज़ार मुकद्दसा की तामीर के सिलसिले में 3 साल बाद जब आपके जिस्म अतहर को कब्र से निकाला गया तो बाकी मशाइखों, सजादगान और सुलह मिल्लत में बावसाल शरीफ के मशाइख सबकत ले गए और सबसे पहले गोल्डर शरीफ पहुंचे। किबला बाबूजी ने फरमाया कि हमने इस सारे अमल को सीगा राज में रखा हुआ था, आपको कैसे इल्म हुआ? तो उन्होंने फरमाया कि किबला आलम ने खुद ही बताया, वरना हमें कैसे खबर होती। 3 दिन बाद आपको दोबारा कब्र शरीफ उतारा गया तो लाखों ज़ायरीन हाजिर खिदमत थे। आपकी इस्तकामत ने अबनाए मिल्लत में इज्जत व खुददारी के जज्बे को बेदार किया। ईमा व अमल में जज्बा इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा की जोत जगाई और उसे जज्बा जहाज से सरशार किया। यही वो सूरह इसराफील थी जिसने कौम के अरूक मुर्दा में रूहानियत का तरोताज़ा खून दौड़ा दिया। कौम मौत से बेखौफ हो गई। वालियाना इश्क रसूल करीम के जाम हजम से सैराब होकर राह इस्तकामत पर गामजन हुई। फितना मिर्जायत मिल्लत के लिए एक नासूर से कम न थी। उसका आपने जिस अज़्म व हिम्मत से कला कमा किया और इल्मी दुनिया को सैफ चिश्तियाई ऐसी तसनीफ से बहरामंद किया, वो मिल्लत के इल्मी सरमाए में इंतहाई काबिल कदर इजाफा है। अंग्रेज के ज़र खरीद उलमा ने मिल्लत को हबलुल्लाह के एहतसाम से जिस तरह आज़ाद करने की कोशिशें की, वो अजहर मिन शम्स है। कादियानियत पर कारी ज़रब के बाद अहले कुरान के नाम से कायम करदा मिल्लत को नबी करीम रऊफ़ रहीम से अलहदा करने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। आपने फतूहात में इस गिरोह पर सख्त गिरफ्त की और बकौल इकबाल, मुस्तफ़ा बरसां ख्वेश राग के दीन हमाउस्त, अगर ब्याओज न रसीदी तमाम बुलबई अस्त की राह मुस्तकीम पर जाहो बेमा होने की तलकीन फरमाई। हदीस रसूल करीम को तर्क करके या फिर मुज्तहिदीन फ़िक़्ह की मकसाना मसाई को तर्क करके सिर्फ कुरान हकीम या मजमुआ हदीस से रहनुमाई और उसकी अव्वलीन शरह बज़बान अमल मोहम्मद मुस्तफ़ा को मरकज़ी हैसियत दिए बगैर मंशा इलाही को समझना सरासर नामुमकिन है। इस सबक का आम करना आपके अमूदी दर्स का हिस्सा रहा। फतूहात में इस पुरफतन गिरोह पर 12 सवाल अब तक जवाब के मुंतज़िर हैं और आपके इस फरमान की तस्दीक है कि इंशाअल्लाह ये लोग क़यामत तक इन सवालों का जवाब न दे सकेंगे। इससे साफ ज़ाहिर है कि एतकादात में सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन और सदीक़ व सुलहा उम्मत ही का तरीका मबनी बरहक और अला मिनहाज नबूवत है। दीगर तमाम तरीक़ गुमराही और जल्लाल हैं। अल्लाह ताला आपकी कब्र पर नूर को रोशन फरमाए, आमीन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।